आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सुनने वालों को खाकसार का सलाम। जैसा कि मोहतरम अनीस भाई ने इरशाद फरमाया है कि हमारी गुफ्तगू जो है वो इस जो लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन है इसके ऊपर इस वक्त हो रही है और हमारी कोशिश इस ज़िमन में ये है कि हम तस्वीर का एक दूसरा रुख जो अमूमन लोगों की निगाहों से ओझल है और ओझल रहता है वो उनके सामने लाएं। बाकी हर शख्स जो है वो उसका अपना खुदा के साथ एक मामला होता है कि वो किस नतीजे पर पहुंचता है, वो किस तर्ज अमल को इख्तियार करता है। जैसा कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो हमारा काम ये है कि हम बात को खोल कर दोस्तों की खिदमत में पेश कर दें। अब देखें, जब मैंने ये चीज़ पहले भी दोस्तों की खिदमत में रखी थी कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन भी यकीन करते हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी भी मानते हैं। और इसकी मज़ीद आगे तफसील क्या है वो मैं आज दोस्तों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। नफीस भाई, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहरीर यहाँ सामने ले आएँ। देखें, ये किताब का हवाला पूरा मौजूद है, आप देख सकते हैं। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो आयत नाजिल हुई, इस पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं है मगर वो रसूल अल्लाह है और ख़त्म करने वाला नबियों का। ये मैंने पहले भी दोस्तों की खिदमत में आयत और ये तर्जुमा पेश किया था। आगे हजूर इरशाद फरमाते हैं, ये आयत भी साफ दलालत कर रही है कि बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा। ये मुझे इल्म है कि ये हवाला बड़ी इब्तदा का है, लेकिन अगर दोस्त जाकर जो पीछे हमने इस मौजू पर गुफ्तगू की है वो मौजूद हैं क्लिप्स रिकॉर्डेड। मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के 1905 के 1903 के भी हवाले वहाँ पेश किए थे, वो दोस्त जाकर पिछले क्लिप्स में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं इस आयत के हवाले से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का जो तर्जुमा है वो पेश करना चाह रहा हूँ। अगली अगर आप स्लाइड देखें, यही बात मैं वाज़ेह करना चाह रहा हूँ। पहली जो चीज़ मैं दोस्तों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ वो ये है कि हम क्या कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ क्या है, और यही हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम अपने मौक़िफ़ को दोस्तों के सामने पेश करें। फ़ैसला करना आपके इख्तियार में है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, हम इस बात के कायल और मोतरिफ़ हैं कि नबूवत के हकीकी मानों की रूह से बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कोई नया नबी आ सकता है और ना पुराना। कुरान ऐसे नबियों के ज़हूर से माने है। आगे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की यही किताब है और इसी सफ़े पर आगे जाकर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे पर यही खोला गया है कि हकीकी नबूवत के दरवाजे खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बकुल्ली बंद हैं। अब ना कोई जदीद नबी हकीकी मानों की रूह से आ सकता है और ना कोई कदीम नबी, मगर हमारे जालिम मुखालिफ खत्म नबूवत के दरवाज़ों को पूरे तौर पर बंद नहीं समझते। बहुत सारी चीज़ों की वजाहत जैसे जैसे ये मजमून आगे चलेगा होती चली जाएगी। तो ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हवालाजात थे जो मैं दोस्तों की खिदमत में पेश करना चाहता था। एक और हवाला मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, हमारे दूसरे खलीफा हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। ये मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में पेश किया था और मैंने अंडरलाइन किया है जो चीज़ मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। हजूर यहाँ जो कुरान की तफसीर हजूर ने लिखी हुई है, तफसीर कबीर के नाम से वो छपी हुई है, बड़ी मशहूर है, हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, वहाँ जाकर लोग देख सकते हैं। हजूर इरशाद फरमाते हैं, इसी तरह शैतान की बात पर आदम ने यकीन कर लिया, सिर्फ फ़र्क ये है कि सैयदे वुल्दे आदम चूंकि आखिरी नबी थे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मिसाल फरमा चुके हैं, तमाम अकायद लोगों के सामने हैं और उस वक्त हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बात दर्ज कर रहे हैं। मुमकिन नहीं कि हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बुनियादी अकीदे पर ऐसी बात करें कि जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ नहीं था। तो साफ पता चलता है कि हम खातमुन नबिय्यीन भी मानते हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों का ख़त्म करने वाला भी मानते हैं और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी भी मानते हैं। क्या मुराद है फिर? आगे सवाल जो अमूमन लोगों के ज़हनों में आ जाता है उस पर मैं आगे बात करूंगा। एक और हवाला हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हजूर इरशाद फरमाते हैं,
ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل شریعت لے کر آئے جو نبوت کے خاتم تھے، اس لیے زمانہ کی استعدادوں اور قابلیتوں نے ختم نبوت کر دیا تھا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضور علیہ السلام کے بعد ہم کسی دوسری شریعت کے آنے کے قائل ہرگز نہیں۔ تو نبوت کو ختم کرنے والا بھی واضح ہوا، آخری نبی بھی واضح ہوا، اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئی شریعت، کسی نئی امت کے قائل نہیں کسی صورت۔ اب سوال یہ اٹھایا جاتا ہے اس کے بعد کہ پھر مرزا صاحب کو آپ کیا پوزیشن دیتے ہیں، پھر آپ ان کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ یہ سوال جیسے میں نے ابھی حوالے پیش کیے لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے، اس کی میں آگے وضاحت کروں گا۔ اس سے پہلے میں کچھ حوالے آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اور وہ یہی آیت جو خاتم النبیین ہے، اس پر جو مختلف تراجم ہیں چند میں نمونے کے طور پر لے کر آیا ہوں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر میں اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ دیکھیے، یہ پہلا جو میں نے ترجمہ آپ کے سامنے ابھی پیش کیا ہے، یہاں میں صرف ایک بات آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ خاتم النبیین کا ترجمہ کیا گیا ہے نبیوں پر مہر، سب نبیوں پر ہے، یا انہوں نے نیچے لکھا ہے اور نبیوں کی نبوت کی مہر۔ اس وقت جو میں دوستوں کی خدمت میں بات پیش کر رہا ہوں، عموماً عوام الناس یہ سمجھتی ہے کہ خاتم کا مطلب ہر جگہ پر آخری ہی لکھا گیا ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مخالف ہمارے عقیدے سے جو لوگ اتفاق نہیں رکھتے ان کے حوالے سے، کہ وہ خاتم کا مطلب آخری بھی مانتے ہیں لیکن مہر بھی لکھتے ہیں ساتھ ہی۔ ابھی یہ حوالے ہیں، یہ میں نے ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انیس بھائی اگر آپ آہستہ آہستہ جو دوسرے حوالہ جات ہیں وہ بھی دکھا دیں، یہ سلائیڈز جو ہیں یہ ہم اس کو آگے، یہ بہت مختصر ہے، چھوٹا ہے، لیکن یہ بھی وہی چیز لکھی ہوئی ہے۔ انیس بھائی کسی طریقے سے تھوڑا سا اس کو اگر بڑا کیا جا سکتا ہے، اور یہ ساری جو میں نے آپ کو اس وقت تراجم آپ کے سامنے رکھے ہیں، جو سلائیڈز آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان میں میں ایک ہی چیز واضح کر رہا ہوں، سب پیغمبروں پر مہر ہے، یعنی خاتم کا مطلب، خاتم کا ترجمہ آخری کے علاوہ مہر بھی ہے۔ آگے انیس بھائی چلاتے چلے جائیں، جو حوالے آپ بڑے کر سکیں بڑا کر دیں، جو نظر آ رہے ہیں ان کی ٹھیک ہے، ان کا سائز اتنا ہی رکھیں بے شک۔ ایک ہی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، نبیوں پر مہر۔ اگلی سلائیڈ دکھا دیں۔ ان سلائیڈز کو ہم جو ہے وہ لوگوں کی خدمت میں صرف اس چیز کو واضح کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ آخری کے علاوہ مہر کا ترجمہ، ٹرانسلیشن، لٹرل ٹرانسلیشن یہ بھی کی گئی ہے۔ آپ اس سے اگلی بھی اگر پیش کر دیں، یہ تمام حوالہ جات اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے میں نے اکٹھے کیے ہیں، اور بعض دفعہ ایک حوالہ ہو تو آدمی کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ شاید ایک آدھ عالم نے کوئی ایسی بات کر دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بہت سارے علماء نے آخری کے علاوہ مہر کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ یہ اسرار احمد صاحب کا ترجمہ ہے، یہ موجودہ جو علماء ہیں ان کے ہی تراجم ہیں، یہ اکثر چند ایک پرانے علماء کے بھی ہیں۔ تو آپ یہ مودودی صاحب کا ہے، انہوں نے خاتم النبیین کا خاتم النبیین ہی مانا کر دیا، نہ آخری کیا نہ مہر کیا۔ وجہ کیا ہے؟ میں صرف یہاں یہ چیز دوستوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ تصویر کے اور بھی رخ ہیں۔ آج میں خاتم کے اس لفظ کی پوری کوشش کروں گا ممکنہ حد تک ایک اور تصویر دوستوں کی خدمت میں پیش کروں۔ تو اب یہ بات آگے چلی ہے جی محترم انیس بھائی، یہ تو آپ دکھا چکے ہیں، اس میں بھی وہی چیز ہے، مہر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ پھر میں نے ایک لغت کا حوالہ بھی لگایا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے ہیں ان کو اس چیز کا علم ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہی خیال گمان گزرتا ہے، میری بہت گفتگو ہوتی ہے احباب سے، وہ اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف اس کا ترجمہ آخری ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ جو لغت کی کتاب ہے اس میں مہر بھی لکھا ہے، اس میں انگوٹھی بھی اس کا معنی لکھا ہوا ہے، تو مہر کے علاوہ ایک اور معنی اس کا انگوٹھی بھی آ گیا، کسی وجہ سے میں نے یہ انگوٹھی کا بھی لفظ آپ کو دکھایا ہے۔ آگے نفیس بھائی اگر آپ سلائیڈ کو چلائیں۔ اچھا، اب یہاں میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آخری کا پھر مفہوم کیا ہے؟ ہم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری مانتے ہیں، تو پھر ساتھ ہی مرزا صاحب کی نبوت کے کیوں قائل ہیں؟ یہاں پر میں سب سے پہلی بات جو اپنے دوستوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خود وہ علماء، خود وہ فرقے جو ہم سے اس بات پر بڑا سخت اختلاف رکھتے ہیں، اور اس ضمن میں
انہوں نے ہر قسم کا ظلم جو ہے وہ روا رکھا ہوا ہے. کیا بات صرف اتنی ہی ہے؟ کیا بات صرف آخری تک ہی آ کر رک گئی ہوئی ہے؟ یہ چیز ہے جو میں اپنے دوستوں کی خدمت میں آج پیش کروں گا. اب دیکھیے، یہ مشہور و معروف عالم ہیں ابو عبداللہ محمد بن علی حسین الحکیم الترمذی. ان کی کتاب کا یہ مشہور و معروف حوالہ ہے، آپ کو ہماری کتب میں یہ بہت ملے گا حوالہ. اب یہاں دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کی یہ تعویل کہ آپ مبعوث ہونے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، بھلا اس میں آپ کی کیا فضیلت اور شان ہے. اب خاتم اور آخری، اور اس آخری کی جب تشریح کی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں محض ادھر ہی آ کر رک جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور پھر اس کی یہ تعویل کہ آپ مبعوث ہونے کے اعتبار سے آخری، اس میں فضیلت کیا ہے؟ اس میں کون سی علمی بات ہے؟ یہ تو محض احمقوں اور جاہلوں کی تعویل ہے. بڑے سخت الفاظ انہوں نے یہاں لکھے ہیں. آپ اس کتاب کا حوالہ دیکھ سکتے ہیں، یہ انٹرنیٹ پہ کتاب موجود بھی ہے. جو دوست چاہیں وہ جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس حوالے کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر، یہ تو ترمذی صاحب پرانے بزرگ تھے. اس کے آگے جو حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ رواں صدی کے عالم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات سے کے دعوے سے کچھ عرصہ پہلے وفات پا گئے تھے. اور یہ حوالہ آپ کو مختلف فرقوں کے مختلف علماء کوٹ کرتے ملیں گے. دیوبندیوں کے چوٹی کے عالم ہیں، اور وہ خود بھی اس پر بڑی جو ہے وہ برہمی کا اظہار کرتے ہیں دوسرے فرقے کے علماء. لیکن امر واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب بھی موجود ہے اور یہ حوالہ اس میں درج ہے. آپ نے اکثر احمدیوں سے اس حوالے کو سنا ہوگا. آپ یہاں کیا لکھ رہے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں عوام کے خیال میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بائیں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد ہے اور آپ سب میں آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں کچھ فضیلت نہیں. پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں الفاظ کا کیسا اشتراک ہوا ہے. وہی بات جو حکیم ترمذی نے اس وقت کی یہ لکھ رہے ہیں. اب آگے چلیں. یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ سے پہلے وفات پا گئے تھے. ایک ایسے عالم کا حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بہت عرصہ بعد جو ان کا وقت جو ہے وہ شروع ہوا، اور وہ مولانا اسرار احمد ہیں. اور یہ تقریر انہوں نے پاکستان میں کی تھی، یہ چھپی ہوئی مل جاتی ہے. ختم نبوت کے دو مفہوم، یہ کتاب کی شکل میں بھی ہے اور تقریر کی شکل میں بھی موجود ہے. ڈاکٹر اسرار احمد، ان کے سامنے جماعت احمدیہ کا پورا موقف موجود تھا. ان کو سارا علم تھا کہ کیا معاملہ چل رہا ہے. یہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھے کہ ختم نبوت کے اوپر کیا سوال جو ہیں وہ جماعت احمدیہ نے اٹھائے ہوئے ہیں. اب یہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں آئیے سب سے پہلی بات کی طرف، ختم نبوت کے دو مفہوم کیا ہیں. اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ہماری اپنی زبان اردو میں بھی ختم کے دو مفہوم ہیں. مثلا پیسے ختم ہو گئے، یعنی پہلے پیسے تھے اب نہیں رہے. کسی شے کا پہلے وجود تھا اب نہیں ہے. یا پنجابی میں کوئی کہے کہ دانے مک گئے، یعنی پہلے گندم یا کوئی اور جنس تھی اب نہیں ہے. یہ ختم نبوت کا ایک مفہوم ہے کہ وہ نبوت جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، اس لیے کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، وہ ختم ہو گئی. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں. لیکن ختم کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے. اب یہاں سے مضمون بڑا دلچسپ ہو جاتا ہے، اور یہ وہ پہلو ہے جو ہم ان اہل علم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ جماعت کے موقف کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو واقعتاً جاننا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا. آگے وہ لکھتے ہیں محمد رسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں، لیکن ختم نبوت کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسکول کا طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا ہوم ورک ختم کر لیا، اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اپنا کام مکمل کر لیا، پورا کر لیا. ختم کا یہ دوسرا مفہوم جس کی وجہ سے نبوت اور رسالت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ہوئی. ذرا نوٹ کیجئے، پہلا مفہوم اپنی جگہ پر ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے، لیکن اس میں فضیلت کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ایک زنجیر چلی آ رہی تھی، آتے آتے ختم ہو گئی، تو اس کی آخری کڑی میں فضیلت کا کیا مفہوم ہوا؟ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کوئی پہلو سامنے نہیں آتا، بلکہ آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ نبوت رحمت ہے. نبوت و نوع انسانی کی ہدایت کا ایک سلسلہ تھا، چنانچہ جہاں سے وہ شروع ہوئی اس کی فضیلت زیادہ ہونی چاہیے بنسبت اس کے کہ جہاں آ کر وہ ختم ہو گئی.
मेरी बात को दोबारा नोट कर कीजिए कि अपनी जगह पर यह वाकया है कि लेकिन इस एतबार से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का कोई इंकिशाफ नहीं होता। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और फजीलत का पहलू तो इस एतबार से है कि नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल हो गई, रिसालत की आप पर तकमील हो गई। आगे फिर वो इसी किताब में आगे जाके लिखते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल फजीलत इसी एतबार से, आपकी नबूवत की अजमत का इंकिशाफ इसी पहलू से होता है। यूं समझिए कि ऐसा नहीं है कि एक फसील जिसकी ऊंचाई बराबर थी चली आ रही थी एक जगह पर आकर खत्म हो गई। ये खत्म नबूवत का पहला मफहूम है। दूसरा मामला ये है कि एक चीज तदरीजन तरक्की करते करते अपने नुक्ता अरूज को पहुंच कर खत्म हो गई। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब देखें, एक पहलू पर मैं आपकी खिदमत में हवाले पेश कर गया हूं, हम आपके साथ इत्तेफाक कर रहे हैं, हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान रहे हैं। बड़े ज्यादा हवाले मैंने तो बहुत मुख्तसर बहुत थोड़े पेश किए, लेकिन दूसरा पहलू क्यों छोड़ दिया है उम्मत ने? इसरार अहमद साहब ने भी डरते डरते बात की है। वो कह रहे हैं ठंडे दिल से सुनिएगा मेरी बात। जरूरत नहीं कर पाए वो ये कहने की कि भाई मैं कह रहा हूं, तुम्हें बुरा लगे अच्छा लगे मुझे इसकी कोई, वो भी कह रहे हैं ठंडे दिल से बात सुनो मेरी जरा, ये बात भी दुरुस्त है। ये पहलू है जो आज मैं इस अपनी गुफ्तगू में आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। ये पहलू है जो मुसलमानों की निगाहों से ओझल हो गया है। वो एक ऐसे मफहूम को एक ऐसे तर्जमे पर जिद कर रहे हैं जो अपनी जगह पर दुरुस्त है और हम भी उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन उसकी दूसरी तशरीह को वो मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर गए और उस तशरीह को दुनिया के सामने लाने के लिए, उसका अमली सबूत दुनिया के सामने रखने के लिए खुदा ने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ज़िल्ली बुरूज़ी और उम्मती नबूवत अता की है। आगे मैं गुफ्तगू को बढ़ाता हूं, जैसे जैसे बात आगे चलेगी आप दोस्त देखते चले जाएंगे कि ये बात दुरुस्त है। वरना ये दूसरा जो पहलू है, अगर कोई हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उस मोहर से उस मकाम पर ना पहुंचे तो सिर्फ एक दावा रह जाता है। उस चीज को अमली रंग में खुदा ने दुनिया के आगे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सूरत में पेश किया है। अगला मैं रेफरेंस जो आपके सामने रख रहा हूं, अब मसला ये है कि एक बात वाज़ेह हुई कि आखिरी और मोहर के और भी मफहूम हैं और हो सकते हैं। अब ये सवाल कि फिर आपने मिर्जा साहब को नबी माना, जिसकी मैंने अभी थोड़ी सी वजाहत की भी है, लेकिन क्या इसमें भी हम अकेले ही कसूरवार हैं? जरा मामले को मजीद आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत बनती है। नफीस भाई, अगर आप अगला हवाला स्क्रीन पर लाएं तो आप ये देखेंगे कि महज ये बात भी हम नहीं करते। ये अल मवाहिबुद दुनिया मशहूर मारूफ किताब है। इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या दर्ज है जिसमें आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा से डायलॉग होता है, कन्वर्सेशन हो रही है, और वहां खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उम्मत मुहम्मदिया के फजाइल और उनकी खसूसियात बयान कर रहा है। वो बातें सुनने के बाद उम्मत मोहम्मदिया के फजाइल और उनकी जो हैसियत थी उम्मतों में, वो सुनने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से एक ख्वाहिश का इजहार करते हैं। अगला रेफरेंस अगर मोहतरम नवीस भाई आप लाएं तो ये बात सुनने के बाद उन्होंने ये बड़ा कर दें ज़रा, अगर अनीस भाई मुमकिन है तो। ये जो दूसरा पेज है जिस पर मैं ये हवाला इनकी दोस्तों की खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ, ये देखें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ किस्म की ख्वाहिशों का इजहार किया जिसका खुदा ने जवाब दिया। तो फिर एक जगह पर आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे उस उम्मत का नबी बना दे। यानी ये नहीं कह रहे कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दे, उन्होंने ये कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का फिर मुझे एक नबी बना दे। तो फिर खुदा ने उनको क्या जवाब दिया? खुदा ने कहा उनका नबी उन ही में से होगा। तो यहाँ जो चीज मैं अब आप दोस्तों की खिदमत में पेश कर रहा हूं वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मान के, उनको आखिरी नबी मान के, और आखिरी का ये माना करके कि आपके आखिरी होने का ये भी माना है कि आपने कामिल कर दिया है काम को, आपने नबूवत के कमालात की तकमील कर दी। उसके बाद फिर हमारी किताबों में ये बात भी आ रही है कि उस उम्मत में नबी भी आ सकता है। वरना खुदा ने यहाँ जवाब देना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक और कोई नबी नहीं आएगा।
لہٰذا تم اس امت میں امتی ہونے کی حیثیت سے جا سکتے ہو، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں جا سکتے۔ بلکہ آگے اگر آپ دیکھیں ایک اور لائن جو محترم انیس بھائی اگر آپ اس کو ذرا بڑا کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کر دی، انہوں نے کہا پھر مجھے امتی ہی بنا دیں، اگر ان کا نبی ان میں سے ہوگا تو مجھے امتی بنا کے پیدا کر دیں۔ پھر وہاں دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات آگے کی تو خدا نے جواب دیا کہ میں نے آگے اور پیچھے کر دیا، مراد یہ ہے کہ آپ پہلے آئے ہوئے ہیں اور وہ بعد میں آئیں گے۔ یہ موضوع بہرحال اگر کوئی انسان تدبر کرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں بھی رکاوٹ بنتا ہے، ورنہ جو جواب خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی لگے گا۔ چلیں یہ ایک اضافی بات تھی، ضمنی بات تھی جو میں نے کر دی۔ انیس بھائی یہی حوالہ ایک اور کتاب میں بھی درج ہے، وہ بھی اگر آپ سامنے لے آئیں، یہ وہی چیز وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو المواہب الدنیا سے دکھائی ہے، یہی بات دوسری کتاب میں بھی درج ہے، اس کا بھی پورا حوالہ موجود ہے، یہ سارا واقعہ یہاں درج ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہمارے لٹریچر میں اگر کسی نے انصاف سے فیصلہ کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کے، یہ باتیں درج ہیں، لکھی ہوئی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں نبی آئے گا۔ آگے چلائیں محترم انیس بھائی، یہ جو حوالہ ہے جس میں یہ نبوت والا ڈائلاگ ہوا ہے یہ اگلے پیج پر ہے، یہ واقعہ لمبا ہے، اب اگر اس کا سکرول کریں اوپر تو وہ بالکل اینڈ میں آئے گا۔ جی وہی چیز، بالکل وہی ڈائلاگ، اور یہ ایک اور کتاب میں بھی درج ہے، مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس امت کا نبی ان کی قوم میں سے ہوگا۔ اب میں صرف حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تصویر کا دوسرا رخ آپ کو دکھا رہا ہوں، اور میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ ان پر غور کیجیے۔ آگے چلیں انیس بھائی، بالکل یہی حوالہ ایک اور کتاب میں بھی درج ہے، اور اس میں بھی اگر آپ اس کو تھوڑا بڑا کریں، یہی حوالہ دوسری کتاب ایک اور ترجمہ تو سننا، اگر اس کو تھوڑا سا اوپر کے، وہی بالکل وہی ڈائلاگ میں آپ کو مختلف کتابوں میں دکھا رہا ہوں، یعنی ایسی بات نہیں ہے جو علماء کے علم میں نہیں، جو مختلف کتابوں میں درج نہیں۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کتاب میں لکھا ہوا تھا، ہمارے علماء کی نظروں سے رہ گئی ہوگی یہ بات۔ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے، آپ کے علماء کو ان باتوں کا اچھی طرح علم ہے، اور یہ بڑے دکھ کا مقام ہے کہ ان چیزوں کی طرف وہ آپ کو آنے نہیں دیتے، نہ خود بتاتے ہیں نہ آنے دیتے ہیں۔ تو ہم پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ تصویر کا یہ دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھے، فیصلہ آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان۔ وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی، کیا لکھا، عرض کیا اچھا تو پھر اس نبی کی امت میں سے بنادر ارشاد ہوا کہ تم ان سے پہلے ہوئے، تمہارے بعد آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلائیں محترم، یہ لکھا ہے تو مجھے اسی امت کا نبی بنا دے، تو انہوں نے جواب دیا خدا نے کہ اس امت کا نبی خود انہی میں سے ہوگا، اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام ساری زندگی کہتے رہے ہیں۔ آگے چلیں محترم انیس بھائی، یہ دیکھیں، اب یہ میں نے جو حوالہ پیش کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ اب یہ وہ عالم ہیں جنہوں نے جماعت احمدیہ کا دور دیکھا ہے، کوئی چھوٹا نام نہیں، مولانا اشرف علی تھانوی، ان کی مشہور و معروف کتاب ہے یہ، اور اس میں ان کے سامنے بھی جماعت احمدیہ کا سارا دعویٰ موجود تھا۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر بھی کی۔ یہ چیزیں انہوں نے آج لوگوں سے اوجھل کیوں کر دی ہوئی ہیں؟ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو کہ ہاں 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 یہ باتیں ہماری کتابوں میں درج ہیں، اور یہ اشرف علی تھانوی اگر اس کو لکھ رہے ہیں تو انڈورس بھی کر رہے ہیں۔ کیا لکھا؟ اس امت کا نبی اسی میں سے ہوگا۔ تو پھر عرض کیا کہ تو مجھ کو ان کی امت میں سے بنا دے۔ پھر وہی بات، وہی ڈائلاگ، وہی چیز آپ کے سامنے خاکسار نے ایک اور حوالہ پیش کیا۔ اب دیکھیں یہاں یہ بات بڑی واضح ہو رہی ہے کہ اگر ہم ان تراجم کے قائل ہونے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں تو پھر خود ہمارے لٹریچر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی کے آنے کا ذکر ہے۔ اب بس یہ گتھی ہے جس کو سلجھانا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ آگے دیکھیں، ایک اور میں حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ کتاب جو ہے اسی موضوع پر ہے، عقیدہ ختم نبوت، مل جاتی ہے، یہ بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ اب یہاں بھی جو چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا، اور یہ بات ہم بار بار کرتے ہیں، ہم بار بار دہراتے ہیں کہ آپ ہمارے سے جو اتنی نفرت کرتے ہیں خود کبھی اپنے عقیدے پہ تو غور کریں۔ سیم عقیدہ آپ نے رکھا ہوا ہے، بلکہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا کہ ہمارے مخالف
ख़त्म नबूवत का इनकार करते हैं, जो इल्ज़ाम आप हम पे लगा रहे हैं वही बात हम आपके मुतल्लिक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद भी एक नबी को लेकर आ रहे हैं, और आप जिस नबी को लेकर आ रहे हैं उसकी ना कुरान में गुंजाइश, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में गुंजाइश। बहरहाल यहाँ देखें आप, फिर वही बात, आपने भी अगर आखिरी तर्जुमा किया, आपने भी अगर खातमुन नबीयीन के दूसरे मफहूम को भी माना, तो फिर ये भी साथ आप तस्लीम करते हैं। अब इसमें वो बड़ा वाज़ेह लिख रहे हैं, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम भी क़यामत के नज़दीक जब तशरीफ़ लाएंगे तो साबिक वसफ़ नबूवत और रिसालत से मुत्तसिफ होने के बावजूद हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब और उम्मती की हैसियत से तशरीफ़ लाएंगे। अब बताएं क्या फ़र्क रह गया आपके और हमारे अकीदे? यही बात हम करते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मती नबी नायब हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपको नबूवत का वो मुकाम अता ही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के नतीजे में हुआ है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो नबूवत मिली है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की वजह से, तो पहले पैदा हो चुके हुए थे। ज़िल और बुरूज का मैना और, लेकिन उम्मती होकर उस मुकाम पर पहुंचना वो और मैंने है उसके। वो नबूवत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जारी है, और वो नबूवत बंद हो चुकी। वो सिलसिला नबूवत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले चल रहा था वो खत्म हो चुका। उस सिलसिले के आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी और कामिल नबी थे। उस तरह का नबी नहीं आ सकता, क्योंकि अब फैज़ जो जारी हुआ है खुदा ने अपना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जारी किया। जैसे जैसे आगे मज़मून चलेगा ये बात आप पर खुलती चली जाएगी। ये महज बात ऐसी नहीं जो हम कर रहे हैं। मुनीस भाई अगला अगर आप हवाला लाएं। अब देखिए, ये मैं आप हवाला जात खातिम की वजाहत करने लगा हूँ आपको। बहुत लोगों को इस चीज़ पर इश्तियाल आता है कि अहमदी आखिरी नबी के बाद कुछ और बात करता ही क्यों है, आखिरी नबी से साथ वो कोई और चीज़ शामिल क्यों करते हैं, अटैच क्यों करते हैं, उससे आगे बढ़ते क्यों हैं। ये खुद हवाला जात मैं आपकी खिदमत में जो पेश कर रहा हूँ मुलाहिजा कर लीजिए। दूसरे नबियों की नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से फैज़ याब है, और हज़रत उनकी नबूवत दुनिया में दूसरों की नबूवत से फैज़ याब नहीं है। ये खातिम की ही तशरीह करें, पूरी किताब ही इन्होंने इस मौजू पर एक और लिखी हुई है, उसका भी मैं हवाला आपके सामने पेश करूंगा। मौलाना मोहम्मद कासिम नूरी का निचला हवाला देखें आप। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने मिशकात खातिमुन नबीयीन ही से नूर हासिल किया है, मिशकात खातिमुन नबीयीन से ही नूर हासिल किया। अब खातिमुन नबीयीन की और भी तशरीह हैं जो वो उलमा करते हैं। दूसरे नबियों की नबूवत भी फैज़ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हज़रत सल्लम की नबूवत किसी का फैज़ नहीं। वो फैज़ जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं आए एक और रंग में जारी रहा। जब खुद आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए वो तरीक़ खुदा ने ख़त्म कर दिया, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ एक और रंग में जारी किया। ये हम बात करते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कहते। लेकिन ये सिर्फ एक दावा रह जाता है अगर कोई शख्स आके ये बात ना करे कि मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में, आपकी नयाबत में यह मुकाम हासिल किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नबी ने मिशकाते खातिमुन नबीयीन से ही नूर हासिल किया। और मैं फिर अर्ज करूंगा ये बात भी महज एक दावा रह जाएगी, क्योंकि लोग कह सकते हैं जो नबी पाक की नबूवत के कायल नहीं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे तो आपका फैज़ चल रहा था। ये क्या हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उसके बाद आपका फैज़ बंद हो गया। तो वो पहले दावे को भी डिनाई कर देंगे, नहीं मानेंगे। वो कहेंगे सिर्फ तुम्हारे मुंह की बात, वरना जब तशरीफ लाए तो उसके बाद भी तो फैज़ जारी रहना चाहिए था, कोई उसके बाद भी तो नबूवत के मुकाम तक पहुंचता। और यही बात है जो हम करते हैं। आगे अनीस भाई मैं हवाला जाती पेश करूंगा दोस्तों के आगे कि खातिम के ऊपर किस कदर मुख्तलिफ तशरीहात हैं जो की हैं। ये हवाला बेशक अगली स्लाइड आप रहने दें, उससे अगली वाली जो है वो अगर आप पेश कर दें। जी ये भी मैंने एक हवाला आप दोस्तों की खिदमत पेश किया। ये अहले तशय्यो हज़रात की स्लाइड है। मैंने कोशिश की है कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के हवाले आपकी खिदमत में पेश करूँ। ये देखें, ये कहते हैं नबूवत जो है वो एक नौ है और उसके दर्जे हैं 5। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ अंबिया का जिक्र किया। फिर वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर आकर वो जो महदूद नबूवत थी उसका जो जुज़ था वो कामिल हो गई।
پھر آگے کہتے ہیں نبوت اور رسالت اولو العزمی کے مراتب سب پورے ہو جاتے ہیں، اور بعد ان مراتب پنجگانہ کے ایک اور علیحدہ مرتبہ ہے جو ان سب سے فوق ہے۔ جس طرح مرتبہ انسانیت تمام مراتب ماتحت سے بالا و فوق ہے، یہ مرتبہ ختم نبوت ہے، اسی کو نبوت مطلقہ کلیہ کہا جاتا ہے۔ پس نبوت منتہائے ترقی انواع عالم ہے اور ختم نبوت منتہائے ترقی نبوت۔ اور یہ میں بار بار بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایک شخص بھی یہ دعویٰ نہ کرے تو یہ باتیں محض باتیں ہی رہ جائیں گی، اور خدا کبھی بھی انسانوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمال کو دنیا پر دکھانا تھا، واضح کرنا تھا، ظاہر کرنا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، ان کے آنے سے اس کمال پہ دبا لگتا ہے، لہٰذا آپ کی امت میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا۔ آگے چلائیں محترم انیس بھائی، ایک اور ریفرنس میں دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قیامت میں مقام عبودیت پر فائز واحد نبی، وہی الترمذی جن کا میں نے آپ کو حوالہ پہلے دکھایا تھا، یہ انہی کا حوالہ ہے۔ محترم انیس بھائی اگر آپ سلائیڈ کو آگے بڑھائیں، یہ دیکھیں، یہ لکھ رہے ہیں ختم نبوت مخلوق پر خدا کی حجت ہے۔ اب دیکھیں وہی لفظ خاتم ہے، اسی کی کتنی تشریحیں ہوتی چلی جائیں گی۔ اس فرمان ربانی کے مطابق آگے انہوں نے آیت دیکھیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ۔ اس اللہ تعالیٰ نے آپ کی صدق و عبودیت کی گواہی دی، اور اس وقت جب خدا تعالیٰ اپنی عظمت و جلال کے ساتھ ظہور کرے گا، وہ فرمائے گا اے میرے بندو، میں نے تمہیں صرف، آگے اگر انیس بھائی آپ حوالے کو چلا دیں، میں نے تمہیں صرف عبودیت کے لیے پیدا کیا تھا، سو تم عبودیت پیش کرو۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس مقام کے خوف سے سب بے حس و حرکت ہو جائیں گے، ان پر سکتہ طاری ہوگا، مگر حضرت قدم صدق کے باعث جملہ انبیاء و مرسلین کی صفوں کے آگے تشریف فرما ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ صدق عبودیت کی بدولت آپ کی عبودیت کو شرف قبول بخشے گا، اور اپنی کرسی کے پاس آپ کو مقام محمود پر سرفراز فرمائے گا۔ پھر اس ختم مہر سے پردہ اٹھایا جائے گا تو نور آپ کا احاطہ کر لے گا، اور اس ختم مہر کی شعائیں آپ پر رو فشاں ہوں گی۔ تب ایک ایسی ثنا کا چشمہ آپ کے قلب مبارک سے پھوٹ کر آپ کی زبان مبارک پر رواں ہوگا کہ ویسی ثنا مخلوق خدا میں سے کبھی کسی نے نہ سنی ہوگی، یہاں تک کہ جملہ انبیاء اس حقیقت سے مطلع ہو جائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے بارے میں ان سب سے زیادہ عرفان رکھتے ہیں، لہٰذا خطیب اول اور شفیع اول کا منصب آپ ہی کو عطا ہوگا، اور حمد کا جھنڈا اور صحابت کی چابیاں آپ کو دی جائیں گی۔ لوائے حمد عام مومنوں کے لیے ہوگا، اور صحابت کی چابیاں انبیاء کے لیے۔ خاتم النبوت کی اتنی بلند اور عرفہ شان ہے کہ تم اس کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے، تاہم امید ہے کہ اس کی جس قدر بھی شان بیان کی گئی ہے تمہارے لیے اتنی ہی کافی ہے۔ تو یہ بات جو بتا کر آپ کو محض ادھر ہی روک دیا گیا ہے، یہ ظلم کیا گیا ہے آپ کے ساتھ کہ محض آخری نبی تھا۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا تھا کہ ہم ختم نبوت کے مقام کو اور عرفان کو جیسا سمجھتے ہیں تم اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں سمجھتے۔ بات کو آگے چلاتے ہیں انیس بھائی، ایک اور حوالہ اگر آپ سلائیڈ کو آگے بڑھائیں۔ یہ میں سارے حوالے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ اس ضمن میں پیش کر رہا ہوں کہ خاتم کا محض یہی معنی کر لینا آخری ظلم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے ساتھ۔ یہ محض خاتم النبیین کا، خاتم النبیین کا جو لفظ ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی اور بھی تشریح ہیں۔ اچھا آگے یہ دیکھیں، محی الدین ابن عربی کون آگاہ نہیں ہے ان کے نام سے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور آپ کی تحقیقات کے رسے کو مضبوطی سے پکڑنے کا عہد لیا۔ اس نے آپ کی شریعت کے حسن کو آپ کے متبعین پر ظاہر کیا، پھر آپ کی نبوت سے تمام نبیوں کی نبوت پر، آپ کی نبوت سے تمام نبیوں کی نبوت پر، آپ کی کتاب سے تمام کتابوں پر، اور آپ کی رسالت سے تمام نبیوں پر مہر تصدیق لگائی۔ اب یہاں سمجھ لیں دوست احباب اس بات کو کہ پرانے نبیوں پر یہ مہر جو لگی ہے، ان کی مہر ان پر اس مہر کے لگے بغیر ان کی نبوت دنیا میں ثابت نہیں کی جا سکتی۔ ایمانداری سے سوچیں، اگر قرآن ان انبیاء کا ذکر نہ کرے تو کیا خبر تھی ہم مسلمانوں کو کہ وہ بھی نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ عیسائیوں نے اس حد تک بگاڑ دیا ہے کہ وہ ان کو خدا کا بیٹا کہے پھرتے ہیں۔ اگر قرآن ان کا ذکر نہ کرتا تو ہم مسلمانوں نے ان کی کیا پوزیشن رکھنی تھی؟ ہم نے یہی سمجھنا تھا کہ کوئی شخص آیا
اور نعوذ باللہ من ذالک خدائی کا دعویٰ کر کے چلا گیا۔ تو یہ ہے فیض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے مہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان نبیوں پر لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ان کی نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ اور یہ بات بہت سارے علماء نے لکھی ہے، امام ابن تیمیہ نے بھی یہ بات اپنی کتابوں میں درج کی ہے۔ آگے چلائیں، پھر جس نے آپ کی شریعت میں پناہ لی وہ بچایا گیا، جس نے آپ کی شریعت میں پناہ لی وہ بچا لیا گیا، اور جو آپ کی ملت کا دامن تھامے رہا وہ محفوظ ہو گیا۔ آگے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا پھر میں حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ حوالہ مشہور ہے۔ جیسے خاتم بفتح تا کا اثر اور نقش مختوم علیہ میں ہوتا ہے، ایسے ہی موصوف بالذات کا اثر موصوف بالعرض میں ہوتا ہے۔ حاصل مطلب آیت کریمہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ ابوت معروفہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مرد کی نسبت حاصل نہیں، پر ابوت مانوی امتیوں کی نسبت بھی حاصل ہے، اور انبیاء کی نسبت یہ بالکل ایگزیکٹلی اسی آیت خاتم النبیین کی تشریح کر رہے ہیں کہ اس میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو یہ جو ابوت ہے، جو باپ ہونا ہے، وہ کسی مرد کی نسبت حاصل نہیں ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ جو روحانی باپ ہے وہ آپ نبیوں امت کے بھی ہیں اور انبیاء کے بھی ہیں، اور انبیاء کی نسبت تو فقط خاتم النبیین شاہد ہے۔ سو جب ذات بابرکات محمد صلی اللہ علیہ وسلم موصوف بذات بن نبوت ہوئی اور انبیاء باقی موصوف بالعرض، تو یہ بات اب ثابت ہو گئی کہ آپ والد مینوی ہیں، اور انبیاء باقی آپ کے حق میں بمنزلہ اولاد مانوی۔ ٹھیک، پھر آگے لکھتے ہیں اگر خاتمیت بمعنی اتصاف ذاتی بواسطہ نبوت لیجیے تو پھر سوا رسول اللہ علیہ وسلم کے اور کسی افراد مقصود بالخلق میں سے مماثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجی ہی پر آپ کی فضیلت ثابت نہ ہوگی۔ افراد مقدرہ جن کا آنا تجویز ہو پر بھی آپ کی فضیلت ثابت ہوگی، بلکہ بالعرض بعض زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں جانتا ہوں ان کی جو اردو ہے وہ بڑی ہی ثقیل ہے، عالم تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی بھی عالموں کے لیے ہی ہے، تو اس میں ان کی جو انداز بیان ہے وہ بڑا عالمانہ ہے۔ تو اس میں مختصر میں بتا دیتا ہوں، آیت خاتم النبیین کے متعلق وہ یہی عرض کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت کے ہی باپ نہیں، نبیوں کے بھی باپ۔ اور آگے جا کر تو انہوں نے کمال کر دیا، وہ کہتے ہیں اگر بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں پھر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ وہی مہر جو پہلے کام کر رہی تھی وہی مہر بعد میں کام کر رہی ہے۔ آگے چلے محترم انیس بھائی، ایک اور حوالہ میں دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں خواجہ محمد معصوم سرہندی، مشہور و معروف گزرے ہیں، یہ ولی اللہ ہیں، اپنے وقت کے بڑے نیک آدمی گزرے ہیں۔ اس میں یہ اپنی اس کتاب میں یہ درج کر رہے ہیں دوسرے سب خواہ نبی ہوں یا غیر نبی ان کی حیثیت حضور کے طفیلی کی ہے۔ اصل بات ہی یہی ہے، امت مسلمہ میں وہ لوگ جنہوں نے خدا سے تعلق جوڑا، جو عارف باللہ تھے، وہ اس مضمون کو سمجھ گئے تھے۔ اس کی اور بہت تشریح اور تفسیر ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، لہذا میں بھی صرف اپنے آپ کو ان حوالوں تک ہی محدود رکھ رہا ہوں۔ اگر کوئی اس کی بہت زیادہ تفسیر سمجھنا چاہتا ہے تو میں اس سے درخواست کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کرے، اور ہمارے جو بعد میں آنے والے خلفاء ہیں انہوں نے اس مضمون پر جو روشنی ڈالی ہے ان کو دیکھے، پھر اس کو ختم نبوت کے اس عرفان کے کچھ گھونٹ ملیں گے۔ آگے یہ دیکھیں والا، آپ کی ذات اقدسی مقصود حقیقی ہے، باقی سب طفیلی ہیں، آپ کا نور ہی اصل ہے، باقی سب تاریکی ہے۔ اب یہاں یہ سوال ہمیشہ اٹھتا رہے گا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نہیں ہوا اس وقت تک تو آپ کا فیض جاری رہا، اور باقی انبیاء کی نبوت آپ کے فیض کے طفیل ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد اگر ایک شخص بھی اس مقام پر نہ پہنچے تو وہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستوں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلا حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حضرت امام ملا علی قاری کا ہے، یہ ایک موجودہ عالم شبیر احمد عثمانی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سارا دعویٰ ان کے سامنے موجود، جماعت کا سارا موقف ان کے سامنے موجود۔ یہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں، یہ لکھتے ہیں بعض محققین کے نزدیک تو انبیاء سابقین اپنے عہد میں بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت عظمیٰ سے ہی مستفید ہوتے تھے، جیسے رات کو چاند اور ستارے سورج کے نور سے مستفید ہوتے ہیں، حالانکہ سورج اس وقت تک دکھائی نہیں دیتا، اور جس طرح روشنی کے تمام مراتب عالم اسباب میں آفتاب پر ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح نبوت اور رسالت کے تمام مراتب و کمالات کا سلسلہ بھی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ بدیہی لحاظ کہہ سکتے ہیں کہ آپ رتبی اور زمانی ہر حیثیت سے خاتم النبیین ہیں، جن کو نبوت ملی آپ ہی کی مہر لگ کر ملی ہے۔ اس سے زیادہ ہم کیا بات کرتے ہیں؟ سر بتائیں آپ۔
جب آپ گزشتہ نبیوں کی نسبت یہ بات تسلیم کرتے ہیں، اور یہ مثال انہوں نے بڑی خوبصورت دی، جب تک سورج نہیں نکلتا اس کی روشنی پھر بھی پہنچ رہی ہوتی ہے ستاروں کو، لازمی بات ہے وہ خدا نے طریق مقرر کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہی معاملہ نبوت کا ہوا، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نہیں ہوئے، خدا کے ذریعے وہ نبوت جو تھی وہ ان انبیاء کو ملتی رہی۔ جب نبی پاک کا ظہور ہو گیا، جب سورج نکل آئے گا، تو کیا اس کے بعد کوئی ایک شخص بھی اس سے روشنی حاصل کر کے اس مقام تک نہیں پہنچے گا؟ اگر نہیں پہنچے گا تو یہ پھر محض ہم مسلمانوں کے دعوے ہی رہ جائیں گے۔ بات کو آگے بڑھاتا ہوں، حضرت امام مولا علی قاری کا ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ میں آپ کو اس وقت خاتمے کے مختلف ترجمے تشریحیں پیش کر رہا ہوں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کو پڑھیں اور ٹھنڈے دل سے ان پر غور کریں۔ کوئی فرق نہیں ہے ختم نبوت میں ہم میں اور آپ میں، محض اشتعال دلا کر اور ایک فرضی قصہ گھڑ کے آپ لوگوں کو ہمارے خلاف کر دیا گیا ہے۔ ہاں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جہاں تک تعلق وفات اور حیات مسیح کا ہے وہ اختلاف ہے، یہ اختلاف پیدا کیا گیا ہے، اور ہمیں موقع نہیں دیا جاتا کہ ہم آپ کی خدمت میں اپنا موقف پیش کریں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ در حقیقت کیا ہے۔ یہاں امام مولا علی قاری لکھتے ہیں، یعنی حدیث میں لا نبی آبادی کے الفاظ آئے ہیں جس سے خاتمیت زمانی سمجھی جاتی ہے، نہ کے لیے جنہوں نے کتاب لکھی، یہ خود ان کی تحریر ہے۔ اس حدیث کے معنی علماء کے نزدیک یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی پیدا نہیں ہوگا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کر دے، اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں ایک حوالے میں رکھی تھی۔ اس معاملے میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی کوئی اور شریعت نہیں آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد خدا کے نزدیک کوئی اور امت قائم نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی ایک معنی ہے جس کو ہم مکمل تسلیم کرتے ہیں جیسے آپ لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ پھر آگے آپ لکھتے ہیں، یا پس خاتمیت زمانی ایک وقتی اور محدود مفہوم رکھتی ہے، نہ کہ خاتمیت رتبی کی طرح وسیع مفہوم۔ مراد خاتمیت زمانی سے یہ ہے کہ کوئی جدید شریعت لانے والا ہی حضرت کے بعد نبی حضرت کے بعد نہیں آ سکتا۔ قرآنی آیت جس میں خاتم النبیین آیا ہے دونوں قسم کی خاتمیت یعنی رتبی اور زمانی پر حاوی ہے، رتبی بدلالت مطابق اور زمانی بدلالت التزامی جو اس کو بعد میں لازم ہوئی۔ اس کا یہ منفی مفہوم کہ حضرت وسلم خاتم الزمان بھی ہیں، حضرت امام مولا علی قاری متوفی کے نزدیک موضوعات کبیر میں آگے چلائیے جی۔ یہ امام مولا علی قاری جو ہیں انہوں نے یہ جو دوسرا مفہوم ہے اس کو کیسے بیان کیا، آپ آگے پھر لکھتے ہیں، خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے اور آپ کی امت میں سے نہ ہو۔ تو یہ بھی چیز خاتم النبیین کے معنی میں موجود ہے۔ آگے چلائیں محترم انیس بھائی، حضرت امام تقی الدین سبکی جو ہیں مشہور و معروف امام گزرے ہیں، بڑے نیک آدمی تھے، ولی اللہ سمجھے گئے ہیں، اور ان کی تحریر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے یہ میں نے پہلے بھی پیش کی تھی لیکن کوئی مذاکرہ نہیں، اگر ہم دوبارہ بھی اس کو دیکھ لیں۔ آپ لکھتے ہیں حضرت کی نبوت اور رسالت ساری مخلوقات کے لیے ہے اور آدم کے زمانہ سے لے کر قیامت تک ہے، اور سب نبی اور ان کی امتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں، پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اور میں بار بار آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں صرف دعوے رہ جائیں گے اگر کوئی بھی شخص آپ کے ظہور کے بعد اس مقام کو آپ کی غلامی میں نہ پائے، اور اس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ اس کے بھی کیا معنی ہیں۔ آگے انیس بھائی اگر آپ اگلی سلائیڈ لے آئیں، یہ دیکھیں، یہ ایک اور بزرگ گزرے ہیں، جی یہ تحریر فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے فاتح کے نام سے موسوم کیا گیا کہ آپ نے ہی رسولوں کا دروازہ کھولا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ہی پیدائش میں سب سے اول تھے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسم خاتم کے قرینہ سے آئندہ آنے والے شفیعوں کے لیے دروازہ کھولنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہی حدیث میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور یہاں یہ جو لکھ رہے ہیں کہ بعد میں جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی آپ دروازہ کھولیں۔ فاتح کے معنوں میں انہوں نے خاتم کے مفہوم کو لیا ہے۔ خاتم کا ایک اور ترجمہ جو انہوں نے لیا، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہ فاتح کا کھولنے والا، اسرار کو، خدا کے تعلقات کو، ہر چیز کو کھولنے والا۔ آگے چلائیں محترم انیس بھائی، یہ پھر وہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ایک حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ساری جو میں آپ کو حوالے دکھا رہا ہوں یہ خاتم کی مختلف تشریحیں مختلف علماء نے کی ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمالت کا سمندر ہونے کی بنا پر نبوت کے خاتم ہیں۔ اب دیکھیں، محض آخری تک تو نہیں رکے یہ بزرگ،
یہ کتنے مختلف تشریح ہیں، کتنے مختلف ترجمے اس کے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آگے چلیں گے، دوسری جگہ فرماتے ہیں آپ شریعت لانے میں آخری نبی ہیں، کوئی نئی شریعت لانے والا نبی آپ کے بعد نہیں پایا جائے گا۔ کتنا واضح لکھا ہے انہوں نے، کوئی نئی شریعت لانے والا نبی۔ تو یہ بھی ایک خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ شرعی نبی کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ شریعت کا کمال نبوت کے کمال کو چاہتا ہے۔ تو جب نبی کامل آ گیا تو پھر شریعت بھی کامل آ گئی، لیکن غیر تشریع نبی آ سکتا ہے، یہی بات وہ یہاں درج فرما رہے ہیں۔